मुझे ये भी बहुत मददगार महसूस होता है कि किसी लफ्ज़ की बाकायदा तारीफ देखूं ताकि किसी दिलचस्प मजमून पर सोचने के लिए ख्यालात मिल सकें। और इस वीडियो के लिए जिस चीज़ पर मैं बात करना चाहती हूँ वो है कॉन्सर्वेशन यानी तहफ़्फ़ुज़। इसकी तारीफ यूं की गई है कि ये ज़मीन की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नुकसान का मतालिया और इस नुकसान को रोकने के तरीके हैं। यानी बायोडाइवर्सिटी खुद कॉन्सर्वेशन की तारीफ का बुनियादी हिस्सा है। बायोडाइवर्सिटी की कॉन्सर्वेशन या इसका तहफ़्फ़ुज़ कई मुख्तलिफ तरीकों से किया जा सकता है और मेरे ख्याल में इनको दो बुनियादी तरीकों में तकसीम किया जा सकता है। एक है स्पीसीज़ यानी जानदार की हिफाजत करना और दूसरा है इन जगहों की हिफाजत करना जहां ये जानदार रहते हैं। इन दोनों तरीकों के लिए मुख्तलिफ कॉन्सर्वेशन के तरीके इस्तेमाल किए जा सकती हैं, लेकिन अक्सर सूरतों में मिलते जुलते तरीके भी यही मकासद हासिल कर सकते हैं। नस्ल को बचाने और जगहों को बचाने के तसव्वुरात एक दूसरे से जुड़े हुए तो हैं ही, लेकिन उन्हें अलग अलग भी समझा जा सकता है। आइए इन तरीकों पर बात करते हैं जो जानदार की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होती हैं। नस्ल की हिफाजत इसलिए अहम है क्योंकि इससे ये फैसला किया जा सकता है कि कौन सी नस्ल को सबसे ज़्यादा बचाने की ज़रूरत है, इससे पहले कि इसे सबसे बड़ी डेडलाइन यानी फनापजीरी का सामना करना पड़े। नस्ल की हिफाजत में कौमी सतह या मकामी सतह पर ऐसी कानून साजी शामिल हो सकती है जो उन जानदार की हिफाजत करे जिन्हें सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, जैसे कि एंडेंजर्ड स्पीसीज़ एक्ट। जानदारों की कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की दूसरी अक़साम भी बैनुल-अक़वामी मुआहदे के ज़रिए तैयार की जा सकती हैं, जैसे कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज़ या साइट्स। ये मुआहदा जंगली जानवर और पौधे या उनके हिस्सों की बैनुल-अक़वामी मार्केट्स को काबू या रेगुलेट करता है ताकि वो फनापजीरी की तरफ न जाएं या ऐसे तरीकों से ज़्यादा इस्तेसाल ना हो जो नुकसानदेह हों, न सिर्फ जानदार और बायोडाइवर्सिटी बल्कि मंडियों के लिए भी। ये एक मिसाल है कि इक़्तिसादी मफाद किस तरह और क्यों माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ जुड़ता है। ये नुकसानदेह न सिर्फ जानदार और बायोडाइवर्सिटी के लिए है बल्कि मंडियों के लिए भी। ये एक मिसाल है कि इक़्तिसादी मफाद किस तरह और क्यों माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ जुड़ता है। कुछ सूरतों में नस्लें इतनी ज़्यादा ख़तरे में होती है कि इसकी तिजारत पर मुकम्मल पाबंदी ज़रूरी हो जाती है। इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड का अंदाज़ा है कि इसमें करोड़ों इनफरादी पौधे और जानवर शामिल होते हैं, जिसकी वजह से सालाना अरबों डॉलर की मार्केट बनती है। तो ये कोई छोटा मसला नहीं है और इसमें जिंदा जानवर और पौधे से लेकर ऐसे मसनूआत भी शामिल हैं जो जानदारों से हासिल किए जाते हैं, जैसे कि खुराक, लेदर गुड्स, टिम्बर, क्यूरियोस, दवाइयाँ और यहाँ तक कि लकड़ी के मौसीकी के आज़ा भी। एक और बहुत मुफीद कॉन्सर्वेशन टूल रेड लिस्ट है जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कॉन्सर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN तैयार करती है। ये बहुत अहम हिदायत फराहम करती है और बताती है कि बायोडाइवर्सिटी की कौन सी अक़साम को सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। तमाम जानदारों को IUCN की 7 ज़मरों में रखा जाता है जो एक्सटिंक्ट से लेकर लीस्ट कंसर्न तक जाती हैं। किसी नस्ल को इन ज़ुमरों में रखने के लिए मुनासिब डेटा चाहिए होता है और यही बायोडाइवर्सिटी रिसर्च और इसके नताइज को आम करने की अहमियत को ज़ाहिर करता है। और यही बात मैं हमेशा बायोडाइवर्सिटी रिसर्च और इसके सिम्बायोटिक पार्टनर यानी तालीम के बारे में कहती हूँ। अच्छा डेटा हो तो फैसले भी बेहतर होते हैं। IUCN रिसर्च की अहमियत को बहुत ज़्यादा नुमाया करती है। अगर आपके पास सही डेटा हो तो आप मालूम नस्लों को 7 मुख्तलिफ ज़ुमरों में रख सकते हैं। ये ज़मरे तालीम के लिए भी बहुत मददगार हैं और अच्छी प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ बनाने के लिए भी, बल्कि मज़ीद रिसर्च, तालीम और कॉन्सर्वेशन के लिए रकम जमा करने में भी मदद देती हैं। एक और तरीका नस्लों की हिफाजत का ये है कि स्पीसीज सर्वाइवल प्लान्स या SSP बनाई जाएं।
جب سائنسدان سمجھتے ہیں کہ کیپٹیو بریڈنگ پروگرامز فنا پذیری کو روکنے میں مدد دے سکتی ہیں تو SSP ان جانداروں کے لیے بنائی جاتی ہیں جو جنگل میں فنا پذیری کے خطرے میں ہوں۔ SSP کیپٹیوٹی انڈینجرڈ اینیمل سپیسیز کی صحت مند آبادیوں کی مقدار برقرار رکھنے میں مدد کرتی ہیں۔ ایسی آبادیاں جو جینیٹک ڈائیورسٹی کو برقرار رکھتی ہیں ایکریڈیٹڈ زو کی کمیونٹی میں کیئرفل بریڈنگ پروگرامز کے ذریعے، اور ایکویریا بھی جو ان بریڈنگ پروگرامز کو برقرار کرنے کے لیے منظور شدہ ہیں۔ صرف نارتھ امریکہ میں ہی 170 سے زیادہ نسلیں ہیں جن کے لیے 100 سے زیادہ فارمل سپیسیز سروائیول پلانز بنائی گئی ہیں جو خاص طور پر ان نسلوں کی آبادیوں کو برقرار رکھنے کے لیے ہیں جو جنگل میں شاید موجود ہوں یا نہ ہوں۔ کچھ SSP خاص طور پر ان نسلوں کو دوبارہ جنگل میں لانے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں چاہوں گی کہ ری انٹروڈکشن کے خیال پر تھوڑی سی بات کر لوں۔ یہ کچھ ایسا ہے جیسے کوئی خطرناک سرجری ہو۔ ایک کمپلیکس ایکو سسٹم کو آپ اپنے جسم سے موازنہ کر سکتے ہیں۔ سرجری کے ساتھ یہ مشکل ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کامیاب ہوگا یا شاید آگے جا کر اور مسائل پیدا کر دے، اور یہ ہمیشہ بہت مہنگا بھی ہوتا ہے۔ بالکل یہی بات ان پروگرامز پر بھی لاگو ہوتی ہے جو نسلوں کو دوبارہ جنگلی ایکو سسٹمز میں ری انٹروڈیوس کرتے ہیں۔ یہ بھی خطرناک اور مہنگے ہو سکتے ہیں، لیکن سرجری کی طرح کچھ حالات میں ری انٹروڈکشن واقعی آخری حل کے طور پر زندگیاں بچانے کے لیے بہت مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ کچھ نایاب پودے کی نسلیں، اورکس اور ووپنگ کرینز جیسے جانوروں کے لیے کام کر رہی ہے۔ ری انٹروڈکشنز کے لیے کچھ ہدایت بھی ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مناسب برقرار رہائش گاہ موجود ہو جہاں واقعی جانداروں کو ری انٹروڈیوس کیا جا سکے۔ تو یہاں ہمیں یہ دگنی کوشش نظر آتی ہے، صرف ایک انفرادی نسل کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ ہیبیٹیٹ پریزرویشن اور ریسٹوریشن پر بھی بات شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے ووپنگ کرینز کو جنگل میں چھوڑنے کے بعد ان کے لیے کافی ویٹ لینڈ نہ ہو جہاں وہ ناچ سکیں، ساتھی چن سکیں، بچے پیدا کر سکیں اور اپنے بچوں کے لیے خوراک حاصل کریں تو اس کا زیادہ فائدہ نہیں تاکہ وہ اپنی زندگی گزار سکیں۔ میں یہ ضرور کہوں گی کہ ان کوششوں پر جو خرچہ آتا ہے وہ ہر قدم پر پوری طرح اہم اور جائز ہے، کیونکہ یہ صرف اتنا نہیں کہ آپ کتنے جاندار بچا سکتے ہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ووپنگ کرین ایک شاندار جانور ہے۔ یہ خاص ماحولوں اور جنگلی جگہوں کی ایک خاص علامت ہے جنہیں لوگ عام طور پر سنبھال کر رکھنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کو شاندار جانور پسند آتے ہیں، یہ کرینز توجہ دلاتی ہیں ان جانداروں پر جو علامت ہے۔ اس بات کی اہمیت کی کہ ہمیں صرف کچھ جانداروں کے فرد ہی نہیں بلکہ وہ ساری جگہ بھی بچانی چاہیں جہاں یہ جاندار زندہ رہ سکتے ہیں۔ اور اس طرح کی کنزرویشن یعنی ری انٹروڈکشن تکنیک کے مفاد میں عوامی آگاہی بھی شامل ہے۔ ایک سکھانے کا موقع بھی ملتا ہے جو بائیو ڈائیورسٹی لاس کے بڑے مسئلے پر اور زیادہ توجہ دلاتی ہے۔ آئیے یہ پڑھتے ہیں کہ قدرتی جگہوں کو کنسرو کرنا اصل میں کیا معنی رکھتا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ بائیو ڈائیورسٹی کو محفوظ کرنے کا سب سے طاقتور طریقہ ہے، کیونکہ جب آپ کسی جگہ کو بچاتے ہیں تو آپ پورے ایکو سسٹمز کو بھی بچا رہے ہوتے ہیں۔ آپ ہیبیٹیٹس کو تو لازمی بچا رہے ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ موقع ملتا ہے کہ پبلک پالیسی کے ذریعے زمین کی سب سے زیادہ منفرد جگہوں کو محفوظ کیا جائے، جیسے بائیو ڈائیورسٹی ہاٹ سپاٹس۔ دوبارہ دیکھیں تو ریسرچ اور تعلیم کو اکٹھا کر کے یہ پورے علاقے کو بچانے کے خیال کی حوصلہ افزائی اور بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ اب کچھ جگہیں صرف اس لیے محفوظ رہی ہیں کیونکہ وہ بہت دور دراز ہیں۔ مثال کے طور پر انٹارکٹیکا کو ہی دیکھ لیں۔ ظاہر ہے کہ یہ جگہ سخت اور بے جان لگتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک نازک جگہ ہے جو زندگی سے بھری ہوئی ہے اور ہمیشہ کسی نہ کسی ریسورس ایکسٹریکشن جیسے مچھلی پکڑنے کے دباؤ میں رہتی ہے۔ خوش قسمتی سے اب تک انٹارکٹک بائیو ڈائیورسٹی زیادہ تر اس نقصان سے بچی رہی ہے
جو انسانوں کی سرگرمیوں سے ہوتا ہے، لیکن یہ صرف اس لیے ہے کہ یہ زیادہ تر انسانی سرگرمیوں سے کافی دور ہے۔ یہاں پہنچنا اور یہاں سے پیسہ کمانا مشکل ہے، لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی بہتر ہوتی جائے گی، یہ دوری والی حفاظت بھی شاید جلد ختم ہو جائے گی۔ ظاہر ہے دوسری جگہ جو انسانوں کی مداخلت سے زیادہ خطرے میں ہیں، انہیں خاص نام دے کر پروٹیکٹڈ پارکس بنایا گیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں سدرن انٹاریو میں جہاں میں پلی بڑی، وہاں کنزرویشن ایریاز کہلانے والی جگہ بھی تھی۔ یقیناً بچپن میں مجھے ان کنزرویشن ایریاز میں چلنا بہت پسند تھا اور وہاں وہ چیزیں دیکھنا جو میں اپنے ارد گرد کے کسی بھی شہری ماحول میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ان جگہوں نے میری ابتدائی سوچ اور امیدوں پر بہت اثر ڈالا کہ میں ان خاص جگہوں کو پڑھوں اور ان کی حفاظت کروں۔ سب کو یونائیٹڈ اسٹیٹس نیشنل پارک سسٹم کے بارے میں پتہ ہے، جسے امریکہ کا سب سے بہترین خیال کہا جاتا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر دنیا بھر میں پروٹیکٹڈ پارکس اور جگہ نہ بنائے جاتے تو بائیو ڈائیورسٹی کو اب تک جتنا نقصان ہوا ہے اس سے بھی زیادہ ہو جاتا۔ سمندر میں مرین پروٹیکٹڈ ایریاز دراصل پانی کے نیچے کنزرویشن پارکس ہوتے ہیں۔ یہ جگہیں ایسے جاندار جیسے مچھلی کے لیے پناہ گاہ ہیں جنہیں ورنہ اوور ہارویسٹنگ کا سامنا کرنا پڑتا، جس سے ڈائیورسٹی کم ہو جاتی اور ان کے ایکو سسٹمز میں منفی تبدیلیاں آتے۔ مرین پروٹیکٹڈ ایریاز سے آبادیوں کو دوبارہ سنبھلنے کا موقع ملتا ہے اور یہ ریزروائرز کا کام کرتی ہیں تاکہ ارد گرد کے علاقوں میں دوبارہ آبادی بڑھ سکے۔ اس کی ایک اچھی مثال فلپینز میں ہے، جہاں ایک پانی کا حصہ جسے آئلینڈ پیسیج کہتے ہیں، وہاں پہلے ہی کورل ریف ایکو سسٹمز کے کچھ حصے مرین پروٹیکٹڈ ایریاز ہیں۔ لیکن ذرا سوچیں، اگر پورا پیسیج ایک بہت بڑی جگہ بن جائے جہاں بحالی اور ذخائر والے کام ہو سکیں۔ اگر ریگولیشن ہو تو کورل ٹرائنگل کے اس خاص حصے کا مکمل استحصال روکا جا سکتا ہے اور پیسیج کورلز اور دوسری ریف سپیسیز کے لیے ایک طرح کا پمپ بن سکتا ہے جو انہیں مزید علاقوں میں پھیلائے۔ ارد گرد کے پانیوں میں بھی یہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ ورلڈ آئلینڈ پیسیج نے کورل ڈیزیزز اور بلیچنگ کے خلاف اچھا اختلاف دکھایا ہے، اور ارد گرد کے علاقے جہاں ماحولیاتی انحطاط ہو رہا ہے وہ بھی زیادہ تیزی سے واپسی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس یہ بے مثال بائیو ڈائیورسٹی ریزروائر ہے جو ورلڈ آئلینڈ پیسیج کی صورت میں آپ کے پڑوس میں موجود ہے۔ ایسا پڑوسی جس کے پاس وہ سب سے اہم صحت مند ایکو سسٹم کا کام ہے جو مضبوط ایکو سسٹم سروسز فراہم کرتا ہے۔ آخر میں ایک ابھرتے ہوئے فیلڈ کا ذکر کرنا چاہتی ہوں جسے کنزرویشن جینیٹکس کہتے ہیں، جو جانداروں کی نہیں بلکہ بائیو ڈائیورسٹی کے کئی مختلف لیولز کی حفاظت سے جڑا ہوا ہے، جیسے کہ وہ جینیٹک ٹریٹس جو آبادی کے ہر فرد میں مختلف ہوتے ہیں، اور وہ آبادیاں جو مل کر ایک نسل بناتی ہیں۔ اور ظاہر ہے اس میں وہ جینیٹک ڈائیورسٹی بھی شامل ہے جو پورے ایکو سسٹمز کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو کنزرویشن جینیٹکس کنزرویشن ٹیکنیکس کو دیکھنے کا ایک مختلف اور ممکنہ طور پر بہت طاقتور طریقہ ہے، اور یہ مختلف ایکو سسٹمز کو محفوظ اور کنسرو کرنے کی ویلیو کا اندازہ کرنے کا نیا انداز ہے، یعنی کنزرویشن کے اوزار میں ایک اور اوزار یعنی ٹول۔ کوئی بھی بڑا اور انکلوسیو کنزرویشن اپروچ ایسا طریقہ سخت اور مختلف ڈیٹا مانگتا ہے جو ایوولوشنری لینیجز کی سائنس پر مبنی ہو، یعنی وہ سب کچھ جس سے بائیو ڈائیورسٹی وقت اور جگہ کے ساتھ بنتی ہے۔ یہ ساری سائنس ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ کون سے جاندار کسی خاص علاقے یا نسب کے لیے سب سے زیادہ اہم ہیں، اور بائیو ڈائیورسٹی کی حفاظت کو سب سے مؤثر طریقے سے کیسے دیکھا جا سکتا ہے، صحیح کنزرویشن ٹیکنیکس کے ذریعے۔ ایسی ٹیکنیکس جن کی ہمیں آج پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔